अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ला के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है। वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप जो काबुल ग्रुप है, इसके दरमियान भी काफ़ी इख्तलाफात हैं। सराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जो पॉलिसी है उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे, और वो बता रहे हैं कि हम एक गड्ढे में गिर रहे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होगा। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट का भी बताया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर कितने हमले किए, तो वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिर कहा जा रहा है कि सलामती कौंसिल ने अफ़गानिस्तान का की जो एक उनकी जानब से दावा सामने आया था कि जनाब हमारी सरज़मीन जो है वो दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं हो रही, सलामती कौंसिल ने ये दावा मुस्तरद कर दिया है। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं, इन पर बात करेंगे। और जैसे कि आपको इल्म ही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके खुलने का कोई इम्कान नहीं है। इससे पहले कि डिटेल में जाएं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी को दबाएं। घंटी को जब आप दबा देते हैं तो फिर ये है कि अगला व्लॉग आपको मिल जाता है। तो चलते हैं जनाब। अमरीकी जरीदे ने अफ़गानिस्तान में शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादफ़ करार दिया है। यानी वो समझते हैं कि जिस तरह दाइश और अलकायदा दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है, इस तरह जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं जो कि अफ़गान हुकूमत के सरबराह हैं, उनकी पॉलिसियाँ भी इसी तरह हैं और ये शिद्दत पसंदी को, दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे रही हैं। अमेरिका का जो इदारा है नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई व आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबत बरकरार हैं। ये पाकिस्तान बार बार कह रहा था और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने भी यही कह दिया है कि तालिबान के राब्ते हैं जो दहशतगर्द तंजीमें हैं। सलामती कौंसिल ने दावा भी मुस्तरद कर दिया है, जो दावा अफ़गान हुकूमत कर रही है कि जनाब हमारी सरज़मीन तो बिल्कुल किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। ये तो आँखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ़ है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तालीम को शिद्दत पसंदी की तरग़ीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तालीम चाहिए कि अगर वो मज़हबी तालीम है या वो दुनियावी तालीम है, वो इसलिए दी जाए ताकि लोगों में एक कैपेबिलिटी आए, वो समझना, शऊर पैदा हो और वो काबिलियत आए। लेकिन तालिबान क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर तालीम में इस किस्म की तालीम दी जा रही है जिससे दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हो रहा है। अब तालिबान ने जो एक बच्चियों के हवाले से तालीम पे पाबंदी लगा रखी है। आपको मालूम है कि सिर्फ़ प्राइमरी लेवल तक तालीम दी जाती है, उसके बाद बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती और पूरी दुनिया जो है इस पर काफ़ी बरहम है। तो अब ये तालिबान ने कहा है कि लड़कियों के स्कूल के लिए निसाब की नज़रियाती मुताबिकत जब तक नहीं होती, यानी निसाब में वो चेंजेस कुछ लाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो इसको खोलने का इरादा रखते हैं, लेकिन कब होगा ये इसका पता नहीं चल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की नज़रियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। जो नज़रियाती इनकी एक तरबियत है और हिकमत अमली है, उससे पूरे ख़त्े को जो है वो ख़तरात हैं। सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में दहशतगर्द ग्रोहों का अफ़गान सरजमीन को सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल करने का उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल की तज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की मॉनिटरिंग की टीम है, उसकी जो इस रिपोर्ट आई है, तालिबान इसको मुस्तरद कर रहे हैं। और वो ज़ाहिर है कि वही समझते हैं कि जी हम तो ख़त्े में जो है कोई अदम इस्तेहकाम नहीं डाले,
لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ خطے کے ممالک افغانستان کو بڑھتی ہوئی علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھنے لگے ہیں۔ یعنی اگر پاکستان ہے، اس طرف ایران ہے، چین ہے، پھر سنٹرل ایشیائی ممالک ہیں، روس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان جو ہے اس وقت دنیا میں اور خطے کے اندر جو علاقائی عدم استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے افغانستان ہے۔ اب رپورٹ اقوام متحدہ کی مزید کہتی ہے کہ مختلف ممالک نے یہ بتایا ہے کہ داعش، خراساں، تحریک طالبان، القاعدہ، ترکستان اسلامی پارٹی، جماعت انصار اللہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ ایک ڈنمارک کی رپورٹ آئی تھی، اب یہ دوسری رپورٹ آئی ہے۔ اس میں اب بڑا واضح ہے کہ تمام گروپ جو ہیں وہاں کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے، جبکہ داعش خراساں کو طالبان کا اہم مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ القاعدہ اور طالبان یہ آپس میں ان کے روابط ہیں۔ داعش جو ہے وہ القاعدہ کے یعنی طالبان کے وہ خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ داعش کا الگ سے ایجنڈا ہے اور طالبان کا الگ سے ایجنڈا ہے۔ اس میں اس لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ القاعدہ کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں اور داعش جو ہے وہ طالبان کو مخالف سمجھتی ہے۔ رپورٹ میں سب سے بڑا علاقائی خطرہ ٹی ٹی پی کو قرار دیا گیا ہے، جو افغان پناہ گاہوں سے کارروائی کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان قیادت میں اس معاملے پر اختلاف ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر اختلاف ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہوتی ہیں افغانستان سے، اس پر بڑا اختلاف ہے۔ کچھ سینئر ارکان ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ افغان حکومت جو ہے وہ تقسیم ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی خرابی کی بڑی وجہ جو ہے وہ تحریک طالبان ہے، لیکن ایک جو ان کا حصہ ہے، یعنی ان میں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے پاس ان کو ہونا چاہیے، پاکستان کی وہ جو شکایت ہے اس پر وہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو اصل چیز ہے کہ جی ٹی ٹی پی نے اس سال کے اندر کتنے حملے کیے ہیں 2025 کے دوران، تو آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ افغانستان سے 600 سے زائد ٹی ٹی پی نے پاکستان پر حملے کیے ہیں، جن میں بڑے سیریس بھی واقعات ہوئے ہیں۔ زیادہ تر یہ خودکش حملہ آور تھے اور پھر افغان شہری بھی تھے، تو 600 حملوں میں زیادہ تر خودکش اور پھر افغان شہری۔ تو یہ رپورٹ بتا رہی ہے، پاکستان نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن پاکستان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے کافی کام کیا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، اور داعش کے ترجمان جو ہیں سلطان عزیز اعظم اور دیگر اہم شدت پسندوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا جامع جو ہے ایک ایکشن شروع کر رکھا ہے، جس کے اندر جو ہے اب وہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد عناصر کی موجودگی ہے وہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس نے پاکستان کا جو موقف تھا، پاکستان جو بات کر رہا تھا، اس نے اس کی حمایت یا تائید کر دی ہے۔ پہلے پاکستان کہہ رہا تھا، دنیا کہہ رہی تھی، اقوام متحدہ نے بھی یہ بات کر دی۔ ترجمان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، دہشت گرد جو ہے وہ افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، افغان سرزمین میں ان کو معاونت ملتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے دہشت گرد عناصر کی حمایت سے متعلق انسانی اور انٹیلیجنس معلومات حاصل ہیں۔ دہشت گردوں کی تعداد، نام اور مالی معاونت جو ہے وہ بھی، اور دیگر انٹیلیجنس معلومات ہیں وہ بڑی معتبر ہیں، بڑی جسے کہتے ہیں کہ ذمہ دارانہ ہیں اور بڑی اتھینٹک ہیں۔
ساتھ میں ترجمان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو سفارتی چینلز ہیں وہ فعال ہیں، دونوں سفیر جو ہیں پاکستان کے افغانستان میں ہیں اور افغانستان کے سفیر پاکستان کے اندر ہیں، تو جو سفارتی ایک تعلقات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو ایران میں ایک علاقائی کانفرنس ہوئی جس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی، اجلاس میں ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کا معاملہ وسیع تناظر میں زیر بحث آیا۔ تہران میں ہمسایہ ممالک کے خصوصی نمائندوں کا جو اجلاس تھا اس میں ایک علاقائی میکنزم جو مطلب حصہ ہے وہ، تاکہ اس میں جو علاقائی میکنزم بنانا ہے اس میں اتفاق رائے اور مشاورت ضروری ہے، کیونکہ یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ افغانستان اس میں شریک ہی نہیں ہوا، تو یہ الگ سے ایک ایشو چل رہا ہے۔ پھر جو ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گرد گروہ جو ہیں افغانستان میں وہ پاکستان کی داخلی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے یقیناً مختلف دہشت گردوں کی جو وہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں یا وہاں موجود ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رپورٹ میں بڑا واضح ہے کہ پاکستان اور جو افغانستان کے تعلقات ہیں ان میں یہ جو دہشت گرد ہیں خصوصاً ٹی ٹی پی اور پھر القاعدہ اور یہ دیگر جو تنظیمیں ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آج اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ اب اس میں ایک اور معاملے پر بھی انہوں نے بات کی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جو فوج بھیجنے کے حوالے سے ہے، تو اس پہ میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا جس میں باقی ڈیٹیل ہوگی تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کیا پاکستان غزہ میں فورس بھیجے گا یا نہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں آئندہ ہفتے امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ ان کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملاقات کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ امن فورس ہے، لیکن چونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ انیشلی جو حماس کو سے اسلحہ واپس لینا ہے، یعنی اس علاقے کو ویپن فری کرنا ہے، پاکستان کے اس کے حوالے سے کچھ جو ہماری جسے کہہ لیں کہ ریزرویشنز ہیں، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ اس پروسیس میں شامل ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بعد میں جو بحالی کا عمل ہے اس کے اندر شامل ہو جائے، لیکن انیشیلی پاکستان جو ہے کوشش کرے گا کہ وہ اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جھڑپیں ہوں اور پھر حماس کے ساتھ پاکستان جو ہے نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی پاکستان کارروائی کرے۔ اس حوالے سے چونکہ ابھی یہ دورہ آنے والا ہے تو اس پر اگلا ولاگ انشاءاللہ ہم کریں گے جس میں اس پر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ اب جو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ تقریباً ساری دنیا یہ بات بھی کر رہی ہے، اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے، افغان حکومت کے اندر بھی جو ہے اس بات پر کافی لے دے ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے یہ تعلقات خراب ہیں۔ اب ملا جو خونزادہ ہیں ہیبت اللہ خونزادہ، انہوں نے بھی یہ ایک چیز محسوس کی ہے کہ پچھلے دنوں جب 1000 کے قریب علماء اور دیگر لوگوں نے اسی بات پر بات کی کہ جی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہونا چاہیے، افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی کے لیے، دہشت گرد پاکستان جا کے افغانستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ انہیں جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہیں دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو جو ملا ہیبت اللہ ہیں ان کی بات سے الگ سے ایک اپنا موقف قائم کر لیا ہے۔ اب یہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ تو میرے خیال میں کہ اور پھر یہ جو خواتین کے حوالے سے معاملہ ہے، میرا خیال میں کہ یہ پوری دنیا ان کو اسی وجہ سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خواتین کو نہ آپ ایجوکیشن میں چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ بزنس کر سکتی ہیں، نہ وہ
ملازمت کر سکتی ہیں تو خواتین کو آپ نے گھروں پہ محدود کر دیا ہے۔ یہ ایشو جو ہے دنیا اس وقت کافی سیریسلی اس کو دیکھ رہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔